सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ख़ैमा सब्र से आती है सदाए कश्मीर, खाक और खून हुई आबो हवाए कश्मीर। हर तरफ नोहे की मातम की सदा गूंजी है, सुन रहा है ये जहां शोर अज़ाए कश्मीर। हाय जन्नत में भड़कते हुए शोले हर सू, दर्दमंदाने जहां देखें फ़ज़ाए कश्मीर। यौम यकजहती कश्मीर पे तन्हा हूँ मैं, कौन है जो मुझे सीने से लगाए कश्मीर। वो मेरे खित्ते का बाशिंदा है, कश्मीरी है, जो भी आज़ादी का परचम है उठाए कश्मीर। मक्तले इश्क की रौनक है ये कातिल से कहो, और सर कितने हैं दरकार बराए कश्मीर। कोई इमदाद करे गैब से आकर कैसर, और मुझको मेरे हिस्से में दिखाए कश्मीर। आज यौम यकजहती कश्मीर पिछले 72 सालों से बर्रे सगीर का नामुकम्मल एजेंडा कश्मीर, जिसके बासी आज 80 लाख से ज़ायद हैं, लेकिन आज भी अपनी आज़ादी की खातिर जाने दे रहे हैं। मक्तल पूरे का पूरा कश्मीर बना है, और इस वक्त अक़वाम आलम शायद खामोशी से आगे कुछ नहीं कर रही। अक़वाम आलम जिसके लिए मसलहत है, उसका कारोबार, उसकी तिजारत, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि मुस्लिम उम्मा कहाँ है। वो मुस्लिम उम्मा जो शायद आज से चंद महीने पहले जब 5 अगस्त को कश्मीरियों को आईनी तौर पर ही ख़त्म कर दिया गया उनकी हैसियत को, उसके बाद मुस्लिम उम्मा के 2 बड़े ममालिक, उसी भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जिसको पूरी दुनिया में नापसंदीदा शख्स आज से 10 साल पहले माना जाता था, उसको सबसे बड़े सिविल अवार्ड से नवाजा जा रहा था। तो फिर हम गिला किससे करें। आज पाकिस्तान अपनी आवाज़ उठा रहा है, कश्मीरी अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। इससे आगे क्या है इस कश्मीरियों के लिए? यकजहती कश्मीर मना लेना, ब्लैक डेज़ का जागर हो जाना, पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक पर बात करने वाली तंजीमें बात कर लें, थिंक टैंक्स वहाँ पर लिख लें, इससे आगे क्या है? आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में द स्पेशल रिपोर्ट मुदस्सिर इकबाल में। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सरदार मसूद अहमद खान साहब, सदर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल न्यूज़ नज़ीर लगारी साहब ने। लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, आज मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप क्योंकि सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं, आप क्या पैगाम देंगे आज यकजहती कश्मीर से मुताल्लिक़? कश्मीर के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग और दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानी और कश्मीरी आज यौम यकजहती कश्मीर इसलिए मना रहे हैं कि वो मकबूजा कश्मीर के महसूर और मुक़य्यद लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और सिर्फ हम ही नहीं खड़े हैं, दुनिया में जो भी हक़ खुद इरादियत को मानने वाली कौमें हैं या उनके लोग हैं, या उसके अलावा जो आज़ादी का परचम हाथ में उठाए हुए हैं, वो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। उन्हें पता है कि कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है वो हक़ पर है, और हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढा रहा है। दुनिया भर से ये मुतालबा आ रहा है कि मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है इसे ख़त्म किया जाए, जो मुहासरा है उसे ख़त्म किया जाए, और उसके अलावा जिस तरीके से वहाँ बच्चों को अगवा करके कॉन्सनट्रेशन कैंप्स में रखा गया है या कैद खानों में और हुकूमत खानों में रखा गया है, उनको आज़ाद किया जाए और उनको तशद्दुद का निशाना न बनाया जाए। जिस तरीके से औरतों के ख़िलाफ़ जो है सेक्शुअल मॉलेस्टेशन इस्तेमाल की जा रही है एक आलाए हर्ब के तौर पर, उसे ख़त्म किया जाए। और जिस दीदा दलेरी के साथ हिंदुस्तान की काबिज़ अफवाज यूँ कश्मीरी शहरियों के हुकूक पामाल कर रहे हैं, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। तो ये पैगाम है सारी दुनिया का, लेकिन ये पैगाम काफ़ी नहीं है। हम हर रोज़
کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. ہر سال یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، لیکن اس سال جو ہے یہ اس کی خصوصی حیثیت یہ ہے اس دن کی کہ پچھلے برس 5 اگست کو ہندوستان نے ایک مرتبہ پھر مقبوضہ کشمیر کے اوپر یہ الغار کی، اس کے اوپر زبردستی قبضہ کیا، اس کے بعد وہاں کے شہریوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا، کہا کہ ہندوستان سے ہندو لا کے یہاں آباد کریں گے، آپ کی جو آبادی ہے اس کا تناسب تبدیل کر دیں گے. تو اس کی وجہ سے نہ صرف پورے کا پورا مقبوضہ کشمیر اور پاکستان سراپا احتجاج ہیں، بلکہ دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ یہ نسل کشی ہے، یہ انسانیت کے خلاف جرائم ہیں، یہ حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہے، اس سلسلے کو ختم کیا جائے. تو آج کا دن اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ ہم سب بیک زبان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دو، کشمیریوں کے اوپر یہ قبضہ ختم کرو، اور جس طریقے سے باقی اقوام عالم میں یا دنیا بھر کے جو لوگ سردار ہیں صاحب بالکل یہ کا دن بڑا مختلف ہے یکجہتی کشمیر کا، کیونکہ 5 اگست کے بعد جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حیثیت ہی تبدیل ہوئی ہے کلی طور پر، اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہیں. لیکن سردار صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، 72 سال سے کشمیری جو ہیں وہ ظلم کا شکار ہیں اس وقت، تو ان کشمیریوں کو جو جموں میں اس وقت موجود ہے ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ میں نے اب کشمیریوں کو مظلوم کہنا ختم کر دیا ہے. اچھا. اس لیے کہ کشمیریوں سے زیادہ بہادر قوم دنیا میں نہیں پائی جاتی. کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ 72 سال سے قابض افواج، اتنی بڑی تعداد میں قابض افواج وہاں موجود ہیں، اور ہر قسم کا انہوں نے ظلم روا رکھا ہے، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے، کوئی ان کو معاشی ترقی کے جھانسے دیے ہیں، لیکن جو اہل جموں و کشمیر ہیں ان کے ارادے متزلزل نہیں ہوئے. اچھا سردار صاحب ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر خارجہ پاکستان. بہت شکریہ قریشی صاحب آپ کے وقت کا. سر آج بڑا اہم اس لیے بھی دن ہے تاریخ میں کیونکہ 5 اگست کے بعد جس طرح سے حیثیت تبدیل ہوئی ہے کشمیر کی، بھارت نے کوشش کی ہے، اس کے بعد اس کی دن کی اہمیت بڑھ رہی ہے. پاکستان کی سفارتی کوششیں، آپ کی کوششیں اس وقت کہاں ہیں؟ دیکھیے کوششوں کا اندازہ آپ اس طرح لگا لیں کہ آج آپ نے دیکھا کہ پورے قوم نے اور ملک نے جس طرح اظہار یکجہتی کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ، مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ بالخصوص، جس طرح پوری قوم نے متفقہ طور پر 5 اگست کے اقدامات کو مسترد کیا ہے، اس کی مثال ماضی میں آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گی. ابھی میں مظفر آباد میں آ رہا ہوں، وہاں وزیر اعظم تشریف لے گئے تھے، ان کی جو اسمبلی ہے لیجسلیٹو اسمبلی، اس سے مخاطب تھے. وہاں ہماری آزاد کشمیر کی لیڈرشپ سے بھی اور حریت کی لیڈرشپ سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس وقت مکمل اتفاق ہے ہر طرف کہ ان اقدامات کو پوری قوم نے، اور جوائنٹ کل آپ کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے، سینٹ نے بھی، نیشنل اسمبلی میں نے ایک قرارداد کے ذریعے ان اقدامات کو مسترد کیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا میں 54 سالوں کے بعد سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ مسئلہ جو ایک سرد خانے میں پڑا تھا، جو قراردادوں کے باوجود جن پر دھول تھی، ان کو صاف کر کے اور اللہ کے فضل و کرم سے 3 مرتبہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل میں ڈسکس ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ہیومن رائٹس کاؤنسل میں، اسی طرح آپ دیکھیں مختلف پارلیمنٹس میں یہ ایشو جو ہے یہ اٹھایا گیا ہے. یورپین یونین کو دیکھ لیں، یو ایس کانگریس کو دیکھ لیں، ہاؤس آف کامنس کو دیکھ لیں، اور پھر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو آپ دیکھ لیں، اور ہیومن رائٹس کمشنر کی رپورٹ کو آپ دیکھ لیں، تو بیانیہ تو بدل رہا ہے. جو بھارت بڑی کامیابی حاصل کی تھی آپ کی. دیکھیے میں یہ عرض کر رہا تھا، بھارت نے بڑی خوبصورتی سے 9/11 کے بعد کشمیر کی حق کے خود ارادیت کی جدوجہد کو دہشت گردی سے تشبیہ دے دیا. آج وہ بیانیہ تبدیل ہو گیا ہے. آج لوگ اس پر اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ وہاں کا ایک انڈیجنس مقامی مسئلہ ہے، اور کشمیری اس پر اپنا حق خود ارادیت کا ارادہ رکھتے ہیں، اور کشمیر کی جتنی قیادت مقبوضہ کشمیر کی ہے اس نے بھی مسترد کر دیا ہے. تو یہ جو ایک شفٹ ہوا ہے فرام اے شائننگ انڈیا
टू इनटॉलरेंट इंडिया, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इंटरनेशनल मीडिया में भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जो एक दुनिया का नामी गिरामी एक अखबार है, उसने 3 एडिटोरियल छापे हैं इस पर, जो माजी में कभी नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने पूरी एक इस मुकदमे को तब्दील करके दिखाया है कि ये असल चीज़ क्या है। लेकिन इससे मैं आगे आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कुरैशी साहब कि पाकिस्तान अब P5 ममालिक तक की बातों को लेके गया, 3 बार वहाँ पर डिस्कशन हुई, इससे आगे कर्फ्यू को नरम किया जाए, ख़त्म किया जाए, इसके लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें और आलमी तौर पर जो दबाव है वो भारत पर उस तरह से क्यों नहीं बन पा रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, दबाव तो उन पर देखिए, इखलाकी दबाव तो बेपनाह पड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। सियासी दबाव तो बेपनाह पड़ा है, ठीक। अब सफारती दबाव में लोग निजी महफिलों में इस बात को, और ज़ाती जब 1-to-1 मुलाकातें होती हैं, वो इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि वहाँ इंसानी हकूक़ की बेपनाह पामाली हो रही है। लेकिन क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मंडी है, उनके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जिनकी उनके साथ अलाइनमेंट्स हैं, और वो समझते हैं कि वो भारत उनके लिए, हिंदुस्तान इस खित्ते में कारआमद साबित हो सकता है कुछ कुव्वतों को कंटेन करने के लिए। तो वो सियासी मसलहतें और ज़रूरियात जो है ना, वो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी जो है वो आड़े आ रही है। लेकिन हमारी कोशिश जारी है और इंशाल्लाह हम एग्रेसिवली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे प्रोजेक्ट करते रहेंगे। शाह साहब, आखिर में एक सवाल के अमरीकी सदर भारत आ रहे हैं, उनके दौरे को बड़ी अहमियत इस हवाले से भी दी जा रही है, और ये भी अमरीकी अखबार कुछ लिख रहे हैं कि उनकी गुफ्तगू कश्मीर के हवाले से भी होगी। तो उनके दौरे के बाद कश्मीर के मामलात के हवाले से चीज़ें कुछ बेहतरी की सूरत में आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, हिंदुस्तान तो हमेशा कतराता रहा है जब भी उन्होंने कोई इसमें थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन की कोशिश हुई है, जब भी किसी ने मीडिएशन की बात की है, तो हिंदुस्तान ने तो उससे अपना पहलू छुड़ाने की कोशिश की है। अब देखते हैं, वो आते हैं, वो बात करते हैं, उन्हें जवाब क्या मिलता है। ये तो आज दुनिया सारी जान गई है कि आज मकबूजा हिंदुस्तान के इक़दामात की वजह से आज मकबूजा कश्मीर की जो मईशत है वो बिल्कुल बैठ गई है, कलैप्स कर गई है। इस वक्त उनके अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन $2 अरब से ज्यादा का नुकसान सिर्फ मकबूजा कश्मीर में हो चुका है। इसी तरह तकरीबन समझते हैं लोग कि एक एस्टिमेट है कि 4 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री उनकी बर्बाद हो गई है। जो नए स्टार्टअप्स थे, यंगस्टर्स ने नए कारोबार शुरू किए हुए थे, वो सब बैंक डिफॉल्टर्स हो गए हैं। तो ये एक पहलू भी तो है ना, एक इंसानी पहलू है, एक लीगल पहलू है, एक इखलाकी पहलू है, एक माशी पहलू है। आज मोदी सरकार ने अपने इक़दामात से उनको माशी तौर पर भी बदहाल कर दिया है। सही, अब बहुत शुक्रिया। आपकी काविशें इस वक्त वज़ीर ख़ारजा साहब वो हैं और इसी को तेज़ी से इसी तरह से आगे बढ़, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जहाँ पर इस मुकदमे का जो रुख है और जो शक्ल है वो पूरी दुनिया के सामने अब ले आया है। उसके बाद आपने एक बड़ी अहम बात की है, भारत सबसे बड़ी मंडी है और उस मंडी की वजह से शायद फ्रांस जैसा मुल्क तो खुलकर ही सामने आ गया है, बाकी मुल्कों ने भी शायद दर पर्दा उस तरह से मुखालिफत भी नहीं की। नज़ीर लगारी साहब, ये तो एक अलमिया है, जैसे मैंने अपने इब्तदाई में कहा, और वो बड़ा एक दुख भरा था मामला कि ख़ुद इस्लामी ममालिक जो हैं वो जिस तरह से बड़े अवार्ड्स दे रहे थे वो भी हमारे सामने था। दुनिया के बाकी ममालिक से किसी किस्म की कोई तवक्को रखना फिर वो भी अबस होगा। नहीं, मेरे ख्याल है कि आपको अपनी कोशिशों में कमी नहीं करनी चाहिए और इनको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और ज़्यादा जिम्मेदारी ये है कि अगर जो हमारी आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप है वो जाए दुनिया के पास और वो जाकर दुनिया के सामने कश्मीर का केस पेश करे। बहुत खुश गुफ्तार हैं हमारे आज़ाद कश्मीर के सदर, ये जाएं दुनिया में, ये बीजिंग जाएं, ये मॉस्को में जाएं, ये ब्रसल्स में जाएं, ये लंदन में जाएं, ये पेरिस में जाएं, ये वाशिंगटन में जाएं, ये न्यूयॉर्क में जाएं और कश्मीर का केस लेकर जाएं। इसकी ओनरशिप इनके पास है और ये ओनरशिप के साथ जाएं और कहें कि अब हमारे साथ ये हो रहा है। एक दूसरी बात यह है कि ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है और होने जा रहा है कि अब वो लीडरशिप
جو مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، جو کانگریس کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، جو بی جے پی کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، جو رولنگ ایلیٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، جو بھارتی قابض فوجوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے کھڑی ہوتی تھی، اب اس طرح سے کھڑی نہیں ہوگی۔ اب شیخ عبداللہ کا خاندان اپنے گھر کے قید خانوں سے باہر نکل کر، یا مفتی سعید کا خاندان اپنے گھر کے زندانوں سے باہر آ کر جب ماسز میں جائے گا۔ ہمیں یہاں پر بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کشمیر کے حوالے سے مزید بات ہوگی۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں یوم یکجہتی کشمیر سے متعلق۔ ہمیں جوائن کیا اس وقت منیر اکرم صاحب نے، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب۔ بہت شکریہ منیر اکرم صاحب آپ کے وقت کا۔ پاکستان اس وقت اپنی سفارتی سطح پر کوششیں کر رہا ہے کشمیر سے متعلق، اقوام متحدہ میں بھی بات ہو رہی ہے۔ آپ اقوام متحدہ میں ہیں، اقوام متحدہ نے آج سے 60 سال پہلے باقاعدہ طور پر قراردادیں دی کہ اس طرح سے کشمیریوں کا اور کشمیر کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ان قراردادوں کی کیا حیثیت ہے منیر صاحب؟ جی، جو اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہیں وہ حافظ ہیں، وہ ان کی جو لیجیٹمیسی ہے وہ مانی گئی ہے۔ آپ سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے جو سٹیٹمنٹ 8 اگست کو جو دی تھی اس میں مانی گئی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز چارٹر، یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز اور باقی جو اگریمنٹس ہیں اس کی تحت ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو وہ قرارداد ابھی تک موجود ہیں، حافظ ہیں، اور ان کی لیجیٹمیسی مودی کے جو اور صفاقیت ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، لیکن مودی کے اس طرز عمل پر اقوام عالم کی جو خاموشی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، یہ زیادتی جو کر رہے ہیں جو مودی کی حکومت کشمیر میں اور ہندوستان میں بھی وہ زیادتی کر رہے ہیں، وہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ آپ اگر انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج آپ دیکھیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت کنسرن ہے جو یہ ذاتیاں جو کر رہے ہیں، جو میشرز انہوں نے لی ہیں کشمیر میں اور دوسری جگہوں میں۔ تو یہ تو واضح ہے کہ یہ حکومت جو ہے ہندوستان میں یہ ایک بڑی ایک ایکسٹریمسٹ اور فیشسٹ قسم کی حکومت ہے جس کے پر صحیح۔ اچھا منیر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، صاحب ہمارے ساتھ ہیں لغاری صاحب۔ اقوام متحدہ کا کردار 0 جمع 0 بٹا 0 کچھ اور ہے اس سے آگے کشمیر کے معاملے میں خاص طور پر؟ نہیں، کشمیر اور فلسطین کے معاملے میں اقوام متحدہ کا کردار جو ہے وہ تو بہت بڑا سوال یا نشان ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ دنیا بھر کی اقوام کو مل بیٹھنا چاہیے اور تنازعات کو حل کیا جانا چاہیے اور جنگ سے گریز کرنا چاہیے اور پرامن حالات میں باتیں ہونی چاہیے، اس کے 2 سال 3 سال کے بعد یہ آ رہا ہے ریزولیشن کہ جناب کشمیر میں استصواب رائے ہونا چاہیے، اور اب اس کو اتنا عرصہ گزر گیا ہے، 70 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اقوام متحدہ یہ نہیں کرا سکا۔ اس کے بعد ایشوز ہوئے، کیا تیمور کی جو ایک آبادی تھی اس کے لیے آپ اپنا اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے کہ اس کو انڈونیشیا سے الگ کر کے ایک کرسچین اسٹیٹ کے طور پر اس کو سامنے لایا جائے؟ کیا سوڈان میں جو عیسائی آبادی تھی اس کے لیے ایک جنوبی سوڈان کا الگ ملک بنایا جائے؟ تو یہاں تک تو آپ جا سکتے ہیں، اور فلسطین کے مسئلے کو آپ حل نہیں کرتے ہیں اور کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلامی دنیا میں بے تابی ہے، انریسٹ ہے، اور اسلامی دنیا کا سکون غارت ہے پچھلے 70-72 سال سے۔ یہ ایک ساتھ 49 میں جو ہے وہ اس کا فلسطین کا مسئلہ آیا اور
48-47 میں جو ہے یہ کشمیر کا مسئلہ آیا ہے، دنیا تب سے لے کر اب تک ان حالات کا شکار ہے، لیکن اسلامی دنیا کے لیے کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی غلامی لکھ دی ہے اسلامی دنیا نے کہ ویسٹرن ورلڈ جو چاہے وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے، یا مستقل ممبران جو ہیں وہ جس طرح چاہیں ہمارے بارے میں اقدامات کریں؟ کیا ہمارے بارے میں جس طرح پچھلے سال ڈونالڈ ٹرمپ نے کیا کہ تل ابیب سے اس کا کیپٹل اٹھا کر جو ہے وہ بیت المقدس میں لے گیا ہے، تو کیا اسلامی دنیا نے اس صورتحال کو قبول کیا ہے؟ اگر اسلامی دنیا یک رائے ہو کر یہ طے کر لے کہ ہم آپس میں تعلقات رکھیں گے اور ہم کسی اور سے تعلقات نہیں رکھیں گے جب تک کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، جنگ کی طرف نہ جائیں۔ آپ ایک دوسرے کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کے ممالک کے اندر جا کر مداخلت کرتے ہیں، کبھی کہیں پر اور کبھی کہیں پر جا کر مداخلت کر کے اپنے لوگوں کا آپ قتل عام کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی آپ سے نہیں ہوا ہے کہ ہم اپنے ایشوز کے حل کے لیے جائیں اور بیٹھیں ایک جگہ پر، کہیں کہ خود بھی تو جو ہے وہ اکٹھے نہ ہونے والا عمل ہے۔ اگر کوئی بات ہے تو وہ بھی ہم جیسے ابتدا میں بات بھی کر رہے تھے، آپ نے بھی بات اس وقت کی، میں نے اس وقت آپ کو کاٹا بھی، ہم اکٹھے خود بھی تو نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے تو یہ صورتحال ہے کہ کوئی بھی کسی بھی بلاک کے اندر جا کے شامل ہو رہا ہے، وہ مسلم امہ والا تو معاملہ ہی نہیں ہے، چاہے وہ فلسطین ہو یا وہ کشمیر ہو۔ اگر سے ہم اس پر مزید بات کرتے ہیں، اس وقت میئر کراچی وسیم اختر کے ساتھ ہمارے نمائندے امجد قائم خانی موجود ہیں اور آج یوم یکجہتی کشمیر سے متعلق ان سے گفتگو کریں۔ جی امجد۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی جو ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اپنی روایت کے مطابق رواں برس بھی جو ہے یوم کشمیر کے موقع پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر کشمیر کا جو مسئلہ ہے، کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں ایک تصویری نمائش کا بھی انعقاد کیا گیا ہے۔ میئر کراچی وسیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیں گے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اس بار بھی جو ہے تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ میئر صاحب فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گے کشمیر کے حوالے سے، خاص طور پر جو تصویری نمائش لگائی گئی ہے، کتنا اس سے فائدہ ہوگا کشمیری کاس کو اجاگر کرنے؟ دیکھیں، یہ میں کے ایم سی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جذبے کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے مختلف طریقے سے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی منائی ہے، وہ جذبہ اجاگر کیا ہے کہ ہم نے یہاں ایک نمائش کشمیر کے حوالے سے منعقد کی ہے تاکہ جو لوگ آئیں، جو ہماری ینگ جنریشن ہے، حکومت جو ہے اس کی پالیسیز سب کے سامنے ہیں، ہم اپنی ینگ جنریشن کو بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیر کی ہسٹری کیا ہے، کشمیر کا کاز کیا ہے، کم از کم ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کاز کیا ہے، یہ کیوں 5 تاریخ کو یکجہتی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے اسپرٹ تھی، تو یہ نمائش لگائی ہے کے ایم سی نے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جس میں بشیر صدوزئی جو ہمارا میڈیا دیکھتے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس پہ، ہمارے بہت اور آفیسرز ہیں ایسے جو ان کا تعلق کشمیر سے ہے۔ تو خصوصی تقریب جو ہے وہ آج بلدیہ عظمیٰ کراچی میں بھی منعقد ہوئی ہے۔ بہت شکریہ امجد قائم خانی۔ منیر اکرم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے رابطہ بھی بحال ہو گیا۔ منیر صاحب، اقوام متحدہ کے پاس نہ وہ پاورز ہیں نہ وہ طاقت ہیں کہ وہ کردار ہی ادا نہیں کر پایا کہ صرف کرفیو کو ہی ہٹایا جا سکے، تو پھر اقوام متحدہ کا کردار بھی آپ سمجھتے ہیں بڑا کمزور ہے؟ جی دیکھیں، یہ فزیکلی جا کے کوئی ہندوستان کے اوپر وہ کرفیو ہٹانے کے لیے تو فوج بھیجنے کے لیے تو تیار نہیں، کیونکہ وہ ان کا کنٹرول ہے، 9 لاکھ فوج بیٹھی ہوئی ہے وہاں، تو ان کو صرف ڈپلومیٹک پریشر اور ڈپلومیٹک سینچر کے تحت ان کو منوا سکتے ہیں۔ پر یہ ہمیں بالکل یہ اطمینان ہے کہ یہ مودی کی جو حکومت ہے یہ اس کو جاری نہیں رکھ سکے گی اور ان کو یہ ہٹانا پڑے گا۔ انٹرنیشنل پریشر کافی پڑ رہا ہے ان کے اوپر۔ سیکرٹری جنرل نے جو سٹیٹمنٹ کی ہے، ہیومن رائٹس ہائی کمشنر نے جو کہا ہے، جو ہیومن رائٹس کاؤنسل میں سٹیٹمنٹس ایشو ہوئی ہیں، یہاں جو مذاکرات جو ہوئی ہیں سیکیورٹی کاؤنسل میں 2 مرتبہ، یہ ہندوستان کے اوپر پریشر کافی ہے
اور یہ جاری نہیں رکھ سکیں گے، اور جیسے یہ ہٹے گا تو کشمیری عوام کی جو خواہشیں ہیں وہ بالکل دنیا کے سامنے آ جائیں گی. تو اس میں ہم نے حوصلہ رکھنا ہے، پریشر جاری رکھنا ہے، اور ہندوستان کی یہ جو حکومت ہے یہ ٹیسٹ آف ولز ہے، اور ہم نے یہ ٹیسٹ میں اپنی جو جدوجہد ہے اس کو جاری. ٹھیک ہے، منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اقوام متحدہ کے مستقل مندوب، اور یقینی طور پر کوششیں ہیں اس کو جاری رکھا جانا چاہیے. آزاد کشمیر کی صورتحال جان لیتے ہیں. بشارت مغل اس وقت ہمارے نمائندے مظفر آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بشارت، آگاہ کیجیے گا، آج یکجہتی کشمیر کے اندر ہی کیسے منایا جا رہا ہے مظفر آباد؟ جی بالکل، آج یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے. میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں، جہاں کشمیری بڑی تعداد میں اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سمیت ریاست بھر کے 10 اضلاع کے اندر اس وقت جو انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنا کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے. جس جگہ میں موجود ہوں، اس میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے اس سکرین کے اندر، اس وقت چند لوگوں کو چھوڑ کے اور جو جتنے بھی افراد ہیں ان کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے، اور وہ بھارتی ظلم و بربریت سے تنگ آ کے اس وقت آزاد کشمیر میں مقیم ہیں. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ آج اس موقع پہ کیا کہتے ہیں. یہ بیٹا، آپ مقبوضہ کشمیر سے ہو، آزاد کشمیر میں ہو، کیا کہو گے؟ کون کون یاد آتا ہے؟ میں اپنے والد کے ساتھ یہاں پر رہتا ہوں آزاد کشمیر میں. میری دادی وہاں پر ہے، میرے تمام رشتہ دار وہاں پر ہیں. ہم بھارتی ظلم و جبر سے، بھارتی قبضے کے وجہ سے ہم وہاں پر نہیں جا سکتے. ہمیں ان کی بہت یاد آتی ہے. ہم اس وجہ سے اقوام متحدہ سے اور سب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھارتی مظالم کو روکے اور ہمیں ہمارا بنیادی حق ہے کہ خود ارادیت دے، تاکہ ہم پاکستان یا بھارت میں سے کسی کے ساتھ ہلاک کریں اور اپنے پیاروں سے ملیں اور ان کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں، تاکہ ہم بھارت کے ظلم و جبر سے آزادی حاصل کریں. تاکہ اقوام متحدہ سے ہماری یہ اپیل ہے کہ وہ ہمیں ہمارا بنیادی حق خود ارادیت دے. بہت شکریہ بشارت مغل، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اس وقت پورے ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی یہی صورتحال ہے کہ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لغاری صاحب، ایک چیز یہاں پر ہمیں بار بار ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی اس حکومت نے یہ کیا، اس حکومت نے یہ نہیں کیا. پاکستان کی حکومت جنگ تو نہیں کر سکتی ہے اس وقت بھارت کے خلاف. پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے، اس پریشر سے آگے تو کچھ نہیں ہے. پاکستان کی معاشی حیثیت ہی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ پاکستان مجبور کر سکے کسی ملک کو، کہ خاص طور پر P5 ممالک کو، کہ وہ بھارت پر پریشر کریں. نہیں، آپ دنیا کے پاس تو جا سکتے ہیں نا. آپ دنیا کو قائل کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. امریکی کانگریس نے 1998 سے پہلے ایک ایکٹ منظور کیا تھا، اس کا نام تھا لبریشن آف عراق ایکٹ. جی ہاں. اس کے تحت جو ہے وہ 5-6 سال کے بعد ان نے جا کر اٹیک کیا، اس لیے کہ پہلے ایکٹ منظور بھئی آپ لبریشن آف کشمیر ایکٹ منظور کرانے کے لیے آپ اپنا دباؤ کیوں نہیں ڈالتے ہیں کہ جناب کشمیر کو آزاد کرانا ہے تو آپ بھی ساتھ دیجئے اور یونائٹڈ نیشن بھی ساتھ دے. آپ دنیا کے سامنے اپنا کیس تو پیش کریں، اور اس کیس کے پیش کرنے کا ہمیں بھی تو ایک ملے کہ اطمینان ہو کہ آپ نے جا کر اپنی بات پوری طرح سے ان کے سامنے پیش کی ہے. ہماری حکومتوں کا مسئلہ ہے، ہماری حکومتیں سر آئینہ کچھ کہتی ہیں، پس آئینہ کچھ کہتی ہیں. اگر یہ جا کر پراپر ایک کیس لڑیں اور دنیا کو بتائیں کہ بھئی اس سے عالمی برادری کا امن جو ہے وہ یقینی ہوگا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ عالمی برادری نہ ہو. چین ویسے آپ کے ساتھ ہے، اور برطانیہ اور فرانس میں آپ کی بات سنی جاتی ہے، امریکہ بھی آپ کی بات سنے گا. کیس کو اپنے کو جو ہے وہ زیادہ مضبوط کر کے وہ پیش کرنا ہوگا. بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود. لینا ہے جی بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر مزید بات کریں گے یکجہتی کشمیر سے متعلق. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پورے ملک میں آج یکجہتی کشمیر کا دن منایا جا رہا ہے، جوش و خروش کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ پوری قوم کشمیری بہنوں بھائیوں کے ساتھ موجود ہے. اور اسی سلسلے میں مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا. مختلف شہروں سے ہم صورتحال جانیں گے. بیورو ہیڈ فیصل آباد خاور عباس اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاور، آگاہ کیجیے گا، فیصل آباد میں آج کے دن کو کس طرح سے منایا جا رہا ہے؟
بالکل اس وقت میں فیصل آباد کے ضلع کونسل چوک میں موجود ہوں اور آج کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھرپور قسم کی ایک ریلی نکالی گئی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی یہاں پر موجود ہے، شیخ خرم شہزاد بھی ہیں، ایم پی اے شکیل شاہد بھی ہیں، ایم پی اے لطیف نظر بھی ہیں، یہاں پر جو ہے کمشنر عشرت علی بھی ہیں، آر پی او راجہ رفت مختار بھی موجود ہیں، ڈپٹی کمشنر محمد علی بھی موجود ہیں اور تمام شہری جو ہے اس وقت ایک کشمیر اور پاکستان کے پرچم تلے متحد دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پر موجود لطیف نظر صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے، آج کے دن پہ کیا پیغام ہے آپ کا کشمیریوں کے لیے اور پوری عالمی دنیا کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں آج یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو پوری پاکستانی قوم سڑکوں پہ ہے اور ہم جس جوش اور جذبے کے ساتھ جو کشمیر منا رہے ہیں، آج کا ہمارا سب کا مقصد عالمی جو ضمیر ہے اس کو جھنجھوڑنا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں جو دنیا پوری آپ میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بڑی بڑے جو ظلم و ستم جاری تھا اور لوگوں نے تحریک چلائی اور آزادی انہیں حاصل کی، لیکن کشمیر میں آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ 72 سال ہو چکے ہیں وہ نہتے کشمیری ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور پچھلے 4 ماہ سے جب سے اقوام متحدہ میں ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے یہ مسئلے کو اٹھایا ہے اور انہوں نے ظلم و ستم اور بڑھ گیا، اور میں اور ہمارے باقی ساتھی اور پوری پاکستان فیصل آباد کی جو عوام ہے آج سڑکوں پہ ہیں، ہم آج عہد کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ۔ علی صاحب کیا پیغام ہے آج کے دن کے حوالے سے؟ جی سب سے پہلے تو آج کے دن کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ باور کرانا کہ تمام پاکستانی جو ہیں ان کے دل اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور دوسرا جو ہندوستان کی طرف سے کشمیر میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہونے والا ہے اور جلد ہی کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا۔ یہاں پر موجود انتظامیہ کی، سیاستدانوں کی، شہریوں کی، تمام عوام کی آپ نے بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور جب تک انہیں مکمل آزادی میسر نہیں آ جاتی پاکستان کی جانب سے یہ احتجاج بھی جاری رہیں گے۔ اور حال سے آگاہ کر رہے تھے، حیدرآباد چلیں گے، غلام شبیر ارائیں ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدرآباد کی صورتحال سے آگاہ کیجیے گا غلام شبیر۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی کشمیری مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم یکجہتی کشمیر جو ہے وہ بھرپور جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ کشمیری مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کی سیاسی، سماجی، علمی، تعلیمی اور ادبی جو ادارے ہیں ان کی جانب سے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس وقت حیدرآباد پریس کلب کے ایک منفرد ریلی آئی ہے جو کہ انوکھا احتجاج کر رہی ہے، اپنے آپ کو زنجیروں میں جو ہے وہ جکڑ کے، زنجیروں میں باندھ کے وہاں پہ پہنچے ہیں، ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ زنجیریں کیوں لگائی ہوئی ہیں آپ نے؟ دیکھیں، ہم سمجھ رہے ہیں کشمیر اس وقت زنجیروں میں جھگڑا ہوا ہے، وہاں کا فرد بچہ انسانیت، یہاں کے بچہ جو گود میں پل رہا ہے وہ بھی اس زنجیروں میں قید ہے، وہاں پہ کھانا بند ہے، وہاں اناج بند ہے، وہاں جینا بند ہے۔ تو انٹرنیشنل کیا کر رہی ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں چپ چاپ آنکھیں بند کر کے وہاں پہ دیکھ رہی ہے یہ تماشا؟ ہم ان سب کو اپیل کرتے ہیں، یو این او کو اپیل کرتے ہیں، کب سے وہ فائل سڑ رہی ہے وہاں پر، ان کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ یہاں پہ کشمیروں کا خون کیا جا رہا ہے، وہاں بچوں کا وہاں سر عام قتل کیا جا رہا ہے، وہاں کا کھانا پینا بند ہے، وہاں کی ان کی جو انسانیت کے رائٹس ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر اور ممالک کے اندر ہندو، مسلم، سکھ سب آزاد ہیں، لیکن یہاں واحد انڈیا ملک ہے جہاں پہ ہر مائنورٹی جو ہے وہ پابندیوں میں گھری ہوئی ہے۔ غلام شبیر ارائیں حیدرآباد سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں کشمیری بھائیوں کے ساتھ۔ سکھر کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں، شاہد علی بیورو ہیڈ سکھر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد، آگاہ کیجیے گا کہ سکھر میں آج یکجہتی کشمیر کس طرح سے منایا جا رہا ہے؟ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سکھر شہر میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ اس وقت میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ریلی نکالی گئی ہے جس کی قیادت ڈپٹی میئر طارق چوہان صاحب کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی میئر سکھر طارق چوہان، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح بھارت نے اپنی جیسے جاگیر سمجھ کے رکھی ہو، جس طرح ان کو آج سے اریسٹ کیا ہو، جیسے کہ پورا جیل خانہ بنا دیا ہو کشمیر کے ساتھ، چاہے کہ جتنا زور آزمانا چاہے، جتنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ظلم کریں، کتنا چاہے خون بہا لیں، لیکن کشمیر کا ایک حصہ بھی ان کو نہیں دیں گے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ کشمیر ہے ہی پاکستان کا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ بھارت جتنے چاہے ظلم مقبوضہ کشمیر میں عوام پر کر لے، قتل عام۔ شاہد علی بیورو ہیڈ سکھر ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ وہاں پر بھی ریلی نکالی گئی ہیں۔ اسلام آباد کی بھی صورتحال جانیں گے، عمر حیات ہمارے نمائندے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر، آگاہ کیجیے گا اسلام آباد کی صورتحال سے متعلق۔
جی بالکل، پوری دنیا کی طرح جہاں بھی پاکستانی اور کشمیری بستے ہیں وہ آج یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں، اور اس یوم یکجہتی کشمیر کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو جاری بھارت کی جانب سے جو ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں بھارت، اس کی مذمت کرنا ہے اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ آج یہاں پر نیشنل پریس کلب کے سامنے اس وقت مسلم انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ چائنا چوک سے یہ ریلی جو ہے وہ یہاں پہنچی، اور اس ریلی میں جو شرکاء تھے انہوں نے یہ مطالبہ کیا اقوام عالم سے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جو جاری ظلم و بربریت ہے اور بھارتی ریاستی دہشت گردی ہے اس پر اقدامات اٹھائے۔ اور دوسری جانب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سول سوسائٹی کے ساتھ ساتھ جو کشمیری رہنما ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اس ریلی میں۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے عمر حیات، اور پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے اس دعا اس توقع کے ساتھ کہ کشمیریوں کے لیے آج کا دن ایک امید کا دن ثابت ہو کہ اس سال 2020 میں جب 5 اگست کے ان کی حیثیت ختم ہوئی تھی 2019 میں آئینی طور پر، تو 5 اگست سے پہلے ان کے لیے آزادی کا سورج طلوع ہو۔ مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔